जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हो तो वो कभी उस तवक्कुल का मान नहीं तोड़ता। हाँ, वो जानता है कि इसके लिए सब्र करना कितना मुश्किल हो रहा है, पर जो वो तुम्हारे लिए सोच रहा है, तुम्हारा ये सब्र उसके सामने बहुत मामूली है, क्योंकि वो इम्तिहान उन्हीं से लेता है जो उससे प्यारे होते हैं, जिन पर उसे मान होता है कि ये आखिरी वक्त तक मुझे मनाएंगे और मुझसे मायूस नहीं होंगे। जो अजमाइश तवील होने पर दुआएं तवील कर देंगे, जो अगर टूटेंगे तो सजदे तवील कर देंगे। सब्र और दुआ करने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है, सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। तवक्कुल रखो, क्योंकि अल्लाह के मोजिज़े तवक्कुल रखने वालों के लिए है, तुम्हारे लिए है। अल्लाह से मांगने के बाद नामुमकिन के गुमान नहीं रखते। मांगने के तरीके सिखाकर जो तुम्हें कब से सुन रहा है, वो तो जान लो कि हर किसी से वो इतने राब्ते नहीं रखता। कबूलियत की सहर भी तब बेहद नज़दीक होती है जब कबूलियत का यकीन दिल में डाल दिया जाता है और यकीन के रास्तों से वापस नहीं लौटते, क्योंकि ये सीधा वहाँ जाते हैं जहाँ अल्लाह का कुन सदाओं के इंतज़ार में होता है। दिल को जब अल्लाह की रज़ा पर राज़ी कर लिया जाए, तब अपनी रज़ा के खो जाने का खौफ नहीं रखते। जिन चीज़ों पर तुम्हारा इख्तियार नहीं, वो सब चीज़ें अल्लाह के बस में है, और अल्लाह को राज़ी करने का सबसे बड़ा ज़रिया दुआ है। जब हम बेबसी की इंतहा को पहुंचकर अल्लाह से फरियाद करते हैं, तब वो आवाज़ उसे कायनात की तमाम आवाज़ों से ज़्यादा प्यारी लगती है। तभी वो देर करता है फिर, ताकि हम उसे बार बार पुकारें, बार बार उसे याद करें, उसे अपनी तकलीफ बताएं और मोहब्बत से उसकी तरफ देखें। और हो भी क्यों ना ये मोहब्बत, उसी का तो हक है सिर्फ। ये मोहब्बत उसी ने तो बनाई है, फिर ये मोहब्बत वो क्यों ना ले हमसे। हाँ, कभी कभार हमें लगता है कि अब हम हार जाएंगे, या अब कभी भी मुस्कुरा नहीं पाएंगे, या दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, लेकिन उसने हर चीज़ का एक खास वक्त मुकर्रर कर रखा है, और उस खास वक्त से पहले जो वक्त होता है वो आजमाइश का वक्त होता है, और उस वक्त के बाद हम मुस्कुराना भी सीख जाते हैं, आगे बढ़ने का हुनर भी जान जाते हैं, और अपनी दुआओं की कबूलियत भी पा लेते हैं। बस बात सारी उस थोड़े से वक्त की है जिसमें हमें बस यकीन रखना होता है। ये नहीं सोचना होता कि क्या ऐसा होगा भी या नहीं। अल्लाह कहता है, तुम जैसा मुझे सोचोगे मैं वैसा ही बन जाऊंगा तुम्हारे लिए, तो फिर उसे रद्द करने वाला सोचना ही क्यों। उसे अता करने वाला सोचो, मोजिज़ों वाला सोचो, रास्ते बनाने वाला सोचो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारे लिए वही बन जाएगा जो तुम गुमान करते हो। फैसला तुम खुद करते हो अपने मुकद्दर का, कि उसे मायूसी से लिखना है या तवक्कुल से, और फिर होता वही है जो तुमने सोच रखा होता है, फिर चाहे वो नाकामी हो या कामयाबी। अल्लाह से कुछ पोशीदा नहीं होता, क्योंकि वो सब जानता है। जो बातें हम किसी को बता नहीं सकते, हमारी उन बातों का राजदार है वो। जो बातें हम ज़माने के डर से अपने दिल में बंद किए दुनिया की नज़रों से ओझल रखते हैं, हमारे उन बेराब्ते जुमलों का हिजाब है वो।
ان بے نام جذبات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، بغیر بتائے، بغیر پوچھے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر جتائے وہ اس درد سے آگاہ ہے جو تم اپنے دل کے کسی کونے میں چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ تمہارے ہر ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے، اور ان آنسوؤں کا بھی جنہیں تم بہا نہیں پاتے۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، اسے تمہاری ہر بدلتی کیفیت کا عالم ہوتا ہے۔ اسے سب خبر ہوتی ہے۔ اس جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ ہو، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اس کے معاملات بہت وسیع ہے جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہے۔ وہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے، یقین کرو وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس پر یقین رکھنا ہوگا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ کوئی صبر سے کام لیتا ہے وہ اس کا صلہ اسے دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ وہ اس ساری تلخی کا اور ہر اس تکلیف کا مداوع ضرور کرے گا جس سے تم کبھی گزرے تھے، اور تم اپنے اور دنیا سے جڑے سارے معاملات اس کے حوالے کر کے خاموش ہو گئے تھے۔ اللہ کی رضا مندی بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو کوئی ناممکن کی ساری گریں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے تو اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے؟ تو پھر کیسا مایوس ہونا؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اب تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جنہوں نے میری خدائی سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو جب کوئی معاملہ تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انجام اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا کرو۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے
وہاں تھوڑا اور صحیح۔ پھر دیکھو، جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے، ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کا کوئی وجہ نہ رہے، جب دعا کرنے کا کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو، کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، کہ تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں کبھی نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گا۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اللہ پہ یقین کرنا سکھاتی ہے۔ صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں کہ سب کچھ وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھیں کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، بہت سی خوشیاں منتظر ہیں آپ کی، اور وہ آپ کا رب ہے نا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر سارے راستے تمہارے لیے بھی بند ہو گئے تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، وہ چاہے تو صحرا کو سمندر کر دے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے۔ اور وہ چاہتا تب ہے جب تم اپنی چاہتے اس کی رضا پر قربان کر دیتے ہو، جب تم ضد نہیں کرتے، جب تم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہو۔ اللہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، تم خود اپنی ذات پر رحم نہیں کرتے،
وہ ہمیشہ فیصلہ تمہارے حق میں دیتا ہے، پھر تم اس پہ راضی ہو یا نہ ہو۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اس کے لیے اپنی ذات کی نفی نہ کرو، اس کے خاطر کبھی خود کو رسوا نہ کرو، اس چیز کے لیے کبھی اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالی ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں، تب سجدے میں سر رکھ کے دیکھنا، تمہیں قریب سے سننے اور سمجھنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ اللہ کچھ دعائیں اس لیے بھی دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ پہلے تمہیں ان کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دعا قبولیت تمہارے لیے ہی وبال بن جائے۔ کچھ کاموں کے لیے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، وہ تم پر رحم کرتا ہے۔ یقین رکھو جو اس کی دیر ہے وہ سرار خیری خیر ہے۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ جب التجا فرش سے بھجوائی جاتی ہے تب عرش پہ معجزوں کی تیاری ہوتی ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ جب خود سے کسی فیصلے پہ نہ پہنچ سکے تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائے، اس سے اپنا معاملہ بیاں کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دے۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ کیا تم ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے؟ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے۔